अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ इतवार की रात और मार्च की 8 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और मार्च की 9 तारीख है। नाज़रीन, ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई जंग के जो नताइज हैं वो ज़ाहिर है कि पूरे मिडल ईस्ट में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब वो असरात मिडल ईस्ट से बाहर आ चुके हैं और पूरी दुनिया पर नज़र आ रहे हैं। तो अहाता करेंगे कि आज वहाँ हुआ क्या। ज़ाहिर है बहुत सारी खबरों से तो आप बाखबर हैं, तो मैं उसमें उनकी इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिग्निफिकेंस पर बात करूँगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। यानी अगर एक तरफ ईरान पर शदीद बमबारी जारी है, तो वहीं ईरान में क़यादत के तसलसल के हवाले से भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। यानी आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के बेटे मुज्तबा ख़ामेनेई को वहाँ का नया रहबर बनाया गया। उनका इलेक्शन मुकम्मल हुआ और ये ईरान की तारीख के तीसरे रहबर आला हैं या सुप्रीम लीडर हैं, क्योंकि सबसे पहले इमाम खोमेनी थे, फिर इनके वालिद अली ख़ामेनेई थे और इसके बाद फिर अब मुज्तबा ख़ामेनेई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस पर थोड़ा बात करें कि मुज्तबा ख़ामेनेई कौन है और जो इनकी लीडरशिप में ईरान किस जानिब बढ़ सकता है, कैसे वक्त जब ईरान जंग में है। और ये एक ऐसे वक्त हो रहा है, यानी मुज्तबा ख़ामेनेई का जो इलेक्शन है, ये इनके वालिद की शहादत के बाद, इनकी वालदा की शहादत के बाद, और इनकी वाइफ अहलिया वो भी उस हमले में शहीद हुई थी, जब अमेरिका और इसराइल ने उनका जो कंपाउंड है तेहरान में, उसको निशाना बनाया था। तो अब इनका गम भी बहुत ताज़ा है, लेकिन उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आई, अब देखते हैं कि वो करते क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ईरान इस वक्त अपनी तारीख के एक मुश्किल तरीन, और बल्कि मैं कहूँगा तारीख तरीन दौर से गुजर रहा है। मुश्तबा खामेनेई की उम्र 55 साल है, रिलेटिवली यंग है। और ये 1969 में पैदा हुए थे मशहद में। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी का खासा बड़ा हिस्सा कुम में गुजारा, जहाँ पर कि ये तदरीस से काफ़ी ज़्यादा वाबस्ता रहे। जो ईरान इराक की जंग थी 80 की दिहाई की, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन ये एज ए कॉम्बेटेंट नहीं आए थे, यानी वहाँ पर इन्हें वॉर फ्रंट पे नहीं लड़े थे, लेकिन जो पासरान इनकलाब हैं इनकी सफ़ों में शामिल रहे और वहाँ पर उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया। मुश्तबा खामेनेई जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक ऐसे टाइम पर आ रहे हैं कि अब पूरी ईरानी कौम नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि इनके इलेक्शन से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनको मुश्तबा खामेनेई बतौर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मंजूर नहीं है, बल्कि उन्होंने इस हद तक कहा था कि इस इंतखाब में तो डोनाल्ड ट्रंप को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो बताएं ईरानी कौम को कि उनका लीडर कौन होना चाहिए। लेकिन लगता यह है कि ईरान की मौजूदा क़यादत ने डोनाल्ड ट्रंप के मशवरे के बजाय उन्हीं उसी शख्स को चुना जिससे शायद डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं करते। और जंग 90 दिन दाखिल हो चुकी है, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान काफ़ी जंग हुई है, काफ़ी बमबारी हुई है, और उसमें कुछ नए ट्रेंड्स नज़र आए हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं। यानी इस दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान की तेल की तनसीबात पर हमले किए, और साथ ही ईरान के पानी के फिल्ट्रेशन सिस्टम पर भी हमले किए। और उसकी वजह से यानी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। एक उनका जो ईरान का फिल्ट्रेशन सिस्टम था कशम आइलैंड में, जो कि अपने हुर्मुज़ के अंदर वाक़ है, और उससे वहाँ पर कोई 30 गांव जो हैं वो पानी से महरूम हो गए हैं। वहाँ पर पानी का मसला आ गया है। इसी तरह ईरान ने भी जवाब दिया, और ईरान ने बहरीन का एक मेन जो उनका वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसको जो है अपने ड्रोन से निशाना बनाया, जिससे कि उसको नुकसान पहुंचा, लेकिन वो ऑपरेशनल है, यानी वो पानी बना रहा है, और वहाँ पर फिलहाल कोई इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं है। लेकिन ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर ईरान ने भी इस खत्ते की तेल की तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका और इसराइल तो अब ये काम कर रहे हैं, पहले उन्होंने तेल के डेपो को निशाना बनाया, कल वो इसराइल ने किया था, और आज फिर इत्तला यह है कि यह जो ईरान की मुख्तलिफ जो तेल की तनसीबात हैं वो भी इन हमलों की जद में आई हैं। अगर ईरान मशरक़ वस्ती में वाक़ मुख्तलिफ तेल की बड़ी जो उनकी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाता है, और साथ ही दुनिया में, याद रखिए कि दुनिया में 10 जो सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनमें से 8 मशरक़ वस्ती में हैं। यानी डिसैलिनेशन प्लांट वो होता है जो कि समुद्री खारा पानी को मीठा करता है ताकि वो आम लोग इस्तेमाल कर सकें। और अगर यहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाने की ये रिवायत चल पड़ी, जिसमें कि ईरान को भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन शायद उससे ज़्यादा नुकसान मशरक़ वस्ती को पहुंचेगा, यानी इन खलीज के अरब ममालिक को पहुंचेगा, क्योंकि खलीज के अरब ममालिक अपनी पानी की ज़रूरियात का 60% डिसैलिनेशन के ज़रिए करते हैं। तो अगर यहाँ पर पानी का सिस्टम तबाह हो गया, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी ज़िंदगी बिल्कुल रुक जाएगी। इतना ज़्यादा एक ये ख़तरनाक अमल है। और इसी तरह अगर ईरान और अमेरिका और इसराइल एक दूसरे की या अपने इत्तेहादियों की जो तेल की तनसीबात हैं, उनको अगर निशाना बनाते हैं तो क्या होगा? ईरान का तो नुकसान होगा,
یا جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں جہاں پر بھی نشانہ بنے، ان کو تو نقصان ہوگا، لیکن میرا خیال ہے اس سے بڑا نقصان تو پوری دنیا کو ہوگا، کیونکہ دنیا میں امیر لوگ، امیر ممالک ہوں یا غریب ممالک ہوں، تیل سب کی ضرورت ہے، اور اگر تیل کی جو ترسیل ہے یہ رک جائے، جو اس وقت رکی ہوئی ہے کم از کم جو آپ نے ہرمز ہے اس کے راستے، تو اگر وہاں پر تیل کی جو پیداوار ہے وہی بند ہو جائے، تو میرا خیال ہے اس سے تو پوری عالمی سطح پر ایک بہت بڑا کرائسس بن جائے گا، اور وہ بن چکا ہے، کیونکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اچانک تیل کی قیمتوں میں ایسا اضافہ ہوا کہ میں جب یہ شو ریکارڈ کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آئل پرائسز انٹرنیشنل لیول پر 113 اور $115 فی بیرل میں پھر رہی تھی، شاید اب اور بھی بڑھ جائیں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جب یہ اطلاعات آئیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی آئل انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا ہے، اور اسی طرح ایران جو ہے وہ اسپیشلی بحرین کی جو آئل انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بناتا چلا آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس خطے میں ایک بہت بڑا کیاؤس بن گیا ہے، اور اگر اس پورے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ بحرین کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، کویت کا نہیں ہے، عراق کا نہیں ہے یا ایران کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری دنیا کی اکانومی اس پر چلتی ہے، تو اگر یہ انفراسٹرکچر باہر ہو گیا یا یہ ڈسیبل ہو گیا تو آپ سوچیے کہ کتنا بڑا بحران انٹرنیشنل لیول پر آئے گا، کیونکہ جتنا جتنا یہ تیل کی قیمتوں کا جو بہاؤ ہے یہ اوپر جائے گا، اتنی ہی جو غریب ممالک کی حالت ہے وہ بگڑے گی۔ آپ دیکھیے پاکستان میں جس طریقے سے حکومت نے اچانک 55 روپے فی لیٹر تیل کی قیمت میں اضافہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر ایک کافی معاملات بگڑ چکے ہیں، وہاں پر اب کووڈ ٹائم میں جس طریقے سے راشننگ ہوتی تھی، جس طریقے سے آفس آورز تھے، چھٹیاں، گھر سے کام، یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ حکومت ان کو لانے پر مجبور ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کوئی امیر ملک نہیں ہے، یعنی میں اس بات سے تو بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ تیل کی قیمتوں میں اچانک 55 روپے اضافہ کر کے آپ غریب کو مزید مار رہے ہیں، انڈسٹری کو مزید تباہ کر رہے ہیں، اپنی اکانومی کا خود بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آپ کو تو اس وقت زیادہ پروڈکشن چاہیے، مینوفیکچرنگ چاہیے، تاکہ جو آپ کے پیسے کم آئیں گے، جو ریمیٹنس کی صورت میں کم آئیں گے۔ یاد رکھیے کہ گلف ممالک میں لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں، اور اگر ان ملکوں کی اکانومیز بیٹھ گئیں تو یہاں پر روزگار ختم ہوگا، وہاں سے بہت بڑا ایکسڈس ہوگا، یعنی بہت سارے لوگ واپس پاکستان آئیں گے، یعنی پاکستان کو جو ریمیٹنسز میں یہ لوگ پیسہ بھیجتے تھے وہ ترسیلات بند ہو جائیں گی، تو پاکستان کو جو ہر سال $40 ارب کی صورت میں جو ترسیلات آتی ہیں، ریمیٹنسز آتے ہیں، اس میں سے آدھی رقم جو ہے تقریباً وہ گلف ممالک سے آتی ہے، تو اگر یہ لوگ یہاں سے آ جائیں تو ممکنہ طور پر پاکستان کے جو ریمیٹنسز سے جو انکم آتی ہے ہر سال تقریباً $40 ارب، اس میں ممکنہ طور پر $20 ارب کی کمی آ سکتی ہے۔ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا، ایک ایسی اکانومی جو پہلے سے دیوالیہ ہو چکی ہے، تقریباً دیوالیہ، یعنی پاکستان کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے فائنینشیل مارکیٹس میں سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات جیسے دوست ممالک سے درخواست کرنی پڑتی ہے کہ خدا کے لیے آپ ہمارے خزانے میں پیسے رکھیں تاکہ ہم سالوینٹ رہیں، ہم انسالوینٹ نہ ہوں، یعنی بالکل ہم دیوالیہ نہ ہوں، تو اس اکانومی کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی ایسی حکومت ہے نہیں، ظاہر ہے کہ یہ آ، ایسی حکومت ہے جو کہ امپوز کی گئی ہے، جھوٹ اور بےایمانی پر لائی گئی حکومت ہے، نہ اس کی کوئی روٹس ہیں، نہ اس کی کوئی سے ہے، اس کو چلانے والے جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ریئلٹی چیک آنے والا ہے، بلکہ ریئلٹی چیک شاید شروع ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا مستقبل بھی پاکستان کے اس جنگ سے دور رہنے یا اس میں شامل ہونے سے کافی حد تک جڑا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں جاتا ہے، کس طرف جاتا ہے، لیکن جو اب جنگ ایران میں جاری ہے، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اور اس کے جو خطرناک نتائج ہیں، خوفناک نتائج، وہ اب عالمی مارکیٹس پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ہی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو دنیا میں تقریباً ہر ایک چیز کی قیمت بڑھتی ہے، جس میں کہ عام خورد و نوش کی اشیاء ہیں، اور یہاں پر امریکہ میں پیٹرول پمپ کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے کل تک تقریباً 32 سینٹ فی گیلن تک کا اضافہ ہوا تھا آن دا ایوریج پورے ملک میں۔ آج اطلاع یہ ہے کہ وہ اب اضافہ 50 سینٹ سے 51 سینٹ فی گیلن تک پہنچ چکا ہے، اور آج امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ان کی اپنی پارٹی کی جانب سے بڑا پریشر آ رہا ہے کہ جناب آپ نے ہمیں دو راستے دکھانے ہیں، ایک یہ کہ آپ نے جنگ تو شروع کر دی ہے، اس جنگ کے خاتمے کا راستہ آپ کے پاس کیا ہے، ایگزٹ پلان کیا ہے، اور دوسرا کہ آپ نے تیل کی قیمتوں کو کیسے کم کرنا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل لیول پر کرائسس آئے ہیں، دنیا میں اگر ایک ملک جس کے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹجک ریزروز ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، وہ امریکہ ہی ہے، تو یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ذخائر کھول کر مارکیٹ کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں، اور شاید الٹیمیٹلی ان کو یہ کرنا بھی پڑے، کیونکہ جوں جوں یہ جو ترسیلات ہیں تیل کی، یا جو تیل کی جو ڈسرپشنز ہیں، یہ اگر بڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ یہاں پر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اور میرا نہیں خیال کہ امریکی صدر یہاں پر
زیادہ تیل کی قیمتیں افورڈ کر سکتا ہے، پولیٹیکلی وہ اتنا زیادہ ڈیمیجنگ ہے۔ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ وہ خبر بھی ہے جو آج جب چونکہ اب ایشیا میں تو صبح ہو چکی ہے اور سٹاک مارکیٹس کھل چکی ہیں، اور ہر طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ یعنی جو جاپان کا نکی انڈیکس ہے وہ کوئی 7% گرا ہے، اسی طرح جو ساؤتھ کوریا کا کاسپی انڈیکس ہے اس میں بھی 7.9، تقریباً 8% اس میں گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ جبکہ بٹ کوائن جو کہ آج سے تقریباً 4 دن پہلے $73,500 فی بٹ کوائن بک رہا تھا، اس کی قیمت اچانک گر کر $66,000 پہ آ گئی ہے، جو کہ بہت زیادہ بڑی گراوٹ سمجھی جا رہی ہے۔ جبکہ امریکہ میں بھی مارکیٹس تو ابھی نہیں کھلی، مارکیٹس کھلنے میں بھی کچھ وقت ہے، جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو شاید اس کے 2-3 گھنٹوں بعد وہاں یہاں بھی مارکیٹس کھل جائے تو دیکھیں گے۔ لیکن مارکیٹس کے کھلنے سے پہلے ہی ڈاؤ جونز انڈیکس جو ہے اس میں تقریباً 2% سے زیادہ کمی آ چکی ہے، یعنی 1,000 پوائنٹس وہ بھی شیڈ کر چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل کس قسم کی خبریں آتی ہیں۔ تو جو سٹاک مارکیٹ سے خبریں آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ وہ خوفناک خبریں ہیں جو کہ یہاں پر جو پولیٹیکل حکومت ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ لیکن فی الحال لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دھچکا نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ مکمل طور پر ختم ہوگا، یاد رکھیے کہ لاسٹ ایئر بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ختم ہو چکا ہے، لیکن آج پھر کہہ رہے ہیں جب یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر جنگ ختم ہوگی، اور جب جنگ ختم ہوگی تو قیمتیں واپس سے بہت کم ہو جائیں گی، یعنی نیچے آ جائیں گی۔ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر حالات ٹھیک ہوں اور سپلائی چینز کے ایشوز ختم ہو جائیں تو یقیناً انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر تیل تو موجود ہے، لیکن وہ جب ملکوں تک پہنچے گا تو پھر بات بنے گی۔ تو ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، کب آئیں گی واضح نہیں ہے، جنگ کب کب ختم ہوگی واضح نہیں ہے، اور جو ان کی اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ بھی واضح نہیں ہے، جس پر میں نے کل بڑی بحث کی تھی۔ اگر آپ نے وہ شو کل کا نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا۔ اور پھر ساتھ انہوں نے ایک اور بہت اہم بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی جو آئل کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں، لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سلامتی کے لیے یہ قیمت جو ادا کرنا ہے بہت کم ہے، یعنی ہائر آئل پرائسز جو ہیں یہ دنیا کی سلامتی کے لیے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہاں اوپر تو ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں اس سے کوئی زیادہ فی الحال اثر نہیں پڑے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا سیاسی اثر بہت زیادہ ہوگا۔ اب مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، تو میں ان کے اوپر تھوڑا سا ایک اور کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کے دور میں ایران کس طرف جائے گا، اور اس حوالے سے کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو خامنہئی ہیں چونکہ یہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے ساتھ یہ ان کی بڑی قربت ہے، تو خیال یہ ہے کہ شاید یہ ریولوشنری گارڈ جو ہیں پاسداران انقلاب ان کو زیادہ مضبوط کریں گے، اور شاید جو سخت گیر پالیسی ہے جو ان کے والد کی تھی اسی کو جاری رکھیں گے۔ اور ایک اور جو خوف یا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ اس جنگ میں مزید اضافہ بھی کریں، اور یہ کہ جو پراکسی ملیشیاز ایران نے پال رکھی ہیں اس پورے ریجن میں، یعنی دنیا میں ایران وہ ملک ہے جس نے کہ شاید سب سے زیادہ ملیشیاز جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے گزشتہ چند دہائیوں کے دوران کم از کم 12 ملیشیاز بنائی ہیں جو کہ مڈل ایسٹ اور ایشیا میں مختلف شکلوں میں ایکٹیو ہیں۔ تو خیال یہ ہے کہ شاید یہ پراکسی جنگوں کو بھی ان کے دور میں اضافہ ہو۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ خامنہئی کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت آ رہے ہیں کہ ان کے اپنے والد کو جو ہے یعنی شہید کیا گیا، ان کی وائف کو، والدہ کو، تو ان کے اندر ایک انتقام کا جذبہ بھی یقیناً کہیں نہ کہیں ہوگا۔ تو شاید جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ظاہر ہے اب تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پروگرام بالکل ختم کریں گے، تو مذاکرات کے لیے تو کوئی سپیس نہیں رہی، لیکن اگر کبھی کوئی سپیس لانے کی کوشش بھی کی گئی تو شاید مجتبیٰ خامنہئی کو کنونس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ اپنی قیادت میں ایران کو کس جانب لے جاتے ہیں۔ کیا وہ بات چیت کے ذریعے کسی ایک اس سمت میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اس کا کوئی سیاسی حل نکلے؟ تو گویا اب نااعتباری اتنی زیادہ ہے دونوں جانب کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اگر کوئی کچھ سامنے آئے گی بھی تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس وقت دنیا میں اور کوئی قوت نظر نہیں آ رہی جو کہ امن کی بات کر رہی ہے، صرف اور صرف چین وہ ملک ہے جو کہ آگے بڑھا ہے، اور وہ ہر طرف سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہٹیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں، کیونکہ دنیا میں اس سے بہت زیادہ انسٹیبلٹی پھیلے گی۔ انسٹیبلٹی تو پھیلے گی اور انسٹیبلٹی پھیل بھی رہی ہے۔ اگر ایک طرف ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے آج اپنے حملے جاری رکھے، جس سے کہ بہت زیادہ یعنی جو تہران میں جو بمباری کی ہے اس کے بعد وہاں پر کہتے ہیں کہ ایسی بارش آئی ہے کہ جو بنیادی طور پر آئل کی بارش تھی، کالی بارش تھی، آسمان بالکل سیاہ تھا، ایک خوفناک منظر تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ آج گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس کے جہازوں نے ایران میں 400 مختلف ملٹری ٹارگٹس کو جو ہے نشانہ بنایا، وہاں پر انہوں نے حملے کیے، جبکہ ایران نے بھی تل ابیب اور حیفا جو اسرائیل کی دو شہر ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور حیفا میں جو ان کی ایک آئل ریفائنریز ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ کچھ دھوئیں کے بادل نظر آئے ہیں۔ کیا وہاں پر ان کے بھی آئل انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے واضح نہیں ہے، لیکن حملہ وہاں بھی ہوا ہے۔ ساتھ ہی آج ایران نے
جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بحرین کا جو مین ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، حملہ کیا ہے، اور ساتھ کویت پر بھی حملہ کیا ہے، قطر پر بھی حملہ کیا ہے، متحدہ عرب امارات پر بھی حملہ کیا ہے، جبکہ خطے کے دوسرے ممالک جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے وہاں پر بھی ایک آدھ ڈرون یا راکٹ وغیرہ بھیجا گیا۔ تو وہاں پر معاملات یعنی جنگ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے اور یہ بڑھ رہی ہے، اور اس میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر اب ہر جگہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور ایران میں بھی کیجولٹیز کافی زیادہ ہوئی ہیں، ایگزیکٹ نمبر نہیں معلوم کیونکہ ایران میں انٹرنیٹ بند ہے، تو رپورٹنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ جو اطلاعات انٹرنیشنل میڈیا دے رہے تو کہہ رہے ہیں کہ 1300 سے زیادہ لوگ اب تک شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح امریکہ نے اعلان کیا کہ ان کا 7واں فوجی بھی اسی علاقے میں کام میں آیا۔ یہ فوجی جب پہلے دن ایران نے حملے کیے تھے، اور ان حملوں میں سے ایک حملہ سعودی عرب میں امریکی ایک بیس پر بھی تھا، اس میں یہ فوجی زخمی ہوا تھا، لیکن آج امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ تو یہ ایک اور 7 امریکی فوج کے جو سپاہی ہیں وہ ابھی تک اس میں مارے گئے ہیں، جبکہ اسرائیل میں بھی تقریباً درجن کے قریب افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ لبنان میں کاؤنٹ نہیں ہے، تقریباً کہتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر انہوں نے اپنی جان گنوائی ہے، شہید ہوئے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ کوئی 5 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے۔ تو وہاں پر بھی بہت زیادہ وحشیانہ بمباری ہے، تو یہ جنگ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک طرف جا رہے ہیں، اور اس سے جو انٹرنیشنل لیول پر جو سیاست ہے اور جو اوور آل اکانومی ہے اس کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیشنز بن رہی ہیں۔ آبنۂ ہرمز بند ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کے ملٹری انفراسٹرکچر اور سویلین انفراسٹرکچر دونوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ لوگ گراؤنڈ انویژن کی تیاری کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ امریکہ یا اسرائیل اپنی افواج بھیجے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اسپیشل ٹروپس بھیجے کسی بھی مشن کے لیے، اور ساتھ جو کرد اور دوسرے علیحدگی پسند ہیں ان کو بھی ایران بھیجنا شروع کرے۔ گرچہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ جو عراق کے کرد ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے، لیکن یہ جو اس وقت حالات ہیں تو وہ یہی ہیں کہ جو بحرین ہے اس کے آئل کا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ تقریباً زیرو پہ چلی گئی ہے، کویت کی زیرو پہ چلی گئی ہے، قطر کی گیس کی پروڈکشن زیرو پہ چلی گئی ہے، متحدہ عرب امارات کی اگر پروڈکشن ہے بھی تو وہ نہیں بھیج سکتے کیونکہ آبنۂ ہرمز بند ہے۔ واحد جو ملک ہے وہ سعودی عرب ہے جس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ ملک جو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے وہ روس ہے۔ روس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی کمی ہے، پرائسز اوپر جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے فائدہ تو ان کو ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ کا نتیجے میں جو یوکرین کی جنگ ہے اس کے لیے روس زیادہ توانا ہوگا، اور نقصان پھر کس کا ہوگا؟ ویسٹ کا ہوگا۔ آخر میں تھوڑا ذکر پاکستان اور افغانستان کا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کلیشز کا جو سلسلہ ہے یہ اب دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے، اور اسپوریڈک کلیشز ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اور اس میں دونوں جانب سے دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ ہم نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اب تک کی جو جھڑپیں ہیں اس میں ہم نے طالبان کے کوئی 583 سولجرز کو مارا ہے، جبکہ 795 سے زیادہ کو زخمی کیا ہے، اور 242 چیک پوسٹوں کو تباہ کیا ہے، اور کئی چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا ہے، جبکہ طالبان بھی کچھ اسی قسم کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جنگ جاری ہے اور یہاں پر معاملات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان اور طالبان ٹروپس کے درمیان فرلاچی سیکٹر اینڈ شورکو کا علاقہ جو ہے، جو خوست کورم بارڈر ریجن ہے، وہاں پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح برمچا جو کہ چاگئی ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، بلوچستان میں ہلمند پروونس سے ملتی ہے سرحد، وہاں پر بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی جو تورخم کا علاقہ ہے وہاں پر بھی، ننگرہار کے علاقے میں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بھی پاکستان نے کچھ شیلنگ وغیرہ کی ہے، جس سے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر جو کاروبار ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے، کئی دکانیں اس میں تباہ ہوئی ہیں۔ اب تک کوئی 1 لاکھ سے 1,15,000 افغان جو ہیں، جو فیملیز ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہوئی ہیں، اور اسی طرح جو ہماری سائڈ ہے یعنی پاکستانی سائڈ پر بھی جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس میں ہزاروں لوگ تو ویسے تیرا ویلی سے نکل چکے ہیں، لیکن باقی ریجن سے کتنی نقل مکانی ہوئی ہے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور ان برے حالات میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی نہ کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں، نہ ہی کوئی سامنے آ رہا ہے، نہ چین سامنے آ رہا ہے، نہ روس سامنے آ رہا ہے، نہ ایران سامنے آ رہا ہے، ایران تو خیر جنگ میں ہے، نہ ترکی جس نے کہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا کچھ کریں گے، نہیں کیا، اور شاید کیا پاکستان اور افغانستان کی قیادت اس کے انتظار میں بھی ہے، آئی ایم ناٹ شیور، میرا نہیں خیال، کیونکہ دونوں جانب سے بڑی خواہش ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں اور ایک دوسرے کو کمزور کریں، جس سے نقصان دونوں کا ہے، فائدہ کسی کا نہیں۔ آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز، اینڈ آئی ہوپ کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، کیونکہ مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جاننے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔